बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो लड़ाई है वो किसी सूरत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। एक बड़ा मसला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो उठाया जा रहा है वो लोड शेडिंग का है, और अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके मुताबिक उनके साथ ये कमिट किया गया था, ये वादा किया गया था कि 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में नहीं की जाएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे का है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन पर खुद जाते हैं और वहाँ पर जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है वहाँ पर वो खुद बिजली का बटन चला देते हैं ताकि लाइट वहाँ पर आ जाए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये कोई मुनासिब हल नहीं है इस मसले का। इस मसले का हल कोई बेहतर तरीके से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा को निकालना चाहिए। वो हल क्यों नहीं निकल रहा और वो हल कैसे निकल सकता है, प्रोग्राम में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है वो है वफाक की जानिब से 1600 अरब रुपए की अदायगी का। इस हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये वादा किया गया था और ये तस्लीम किया गया था कि कम से कम 1600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ बनते हैं वफाक की जानिब से जो अदा किए जाएंगे, लेकिन वो पैसे भी वफाक अदा नहीं कर रही। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान अचानक मामलात क्यों ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं और वो भी बजट के बिल्कुल करीब जाकर इसको भी डिस्कस करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मुझसे वादा किया गया था कि 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत से इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपके ख्याल में क्या गलत बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब? जी, वो गलत ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तमाम में नहीं, लेकिन इसके बहुत सारे इलाकों में जो नाम हम उनको लाइन लॉसेस का देते हैं, लेकिन वहाँ के जो सारफीन हैं वो बिजली के बिल देने से इनकार कर रहे हैं, और ये आज का नहीं है, बहुत सालों से। तो लिहाजा जब एक ऐसी जगह जहाँ 80%, 90% के लॉसेस कह लें या चोरी कह लें या सीना जोरी कह लें, जब नहीं होंगे बिजली के बिल, तो मुख्तलिफ इलाकों में उनमें जो बिल देने की शरह है उसके मुताबिक जो है वो बिजली फराहम की जाती है। और बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ बिल्कुल ही लॉसेस 80% या उससे ज़्यादा हैं, वहाँ पे दिन में 4 घंटे बिजली फराहम की जाती है। अब इस पे जो इशू है वो बहुत संगीन है, इसलिए कि वफाक को तो इन महसूलात की ज़रूरत है। बिजली के जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए, दूसरे सार्फिन पर ये बोझ ना डालने के लिए, और इसमें एक थोड़ा सा सूबाई लाइन भी है। मुझे एक हसासियत है कि ज़्यादातर ये जो इलाके हैं जहाँ से बिल नहीं आते, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, देही सिंध है, तो पंजाब के जो सार्फिन हैं उनको ये बहुत सारे लॉसेस जो हैं फिर उनके बिल भरने की सूरत में आते हैं। तो लिहाजा इसमें एक बड़ी फार्मूला मौजूद है, और इसमें कोई ये नहीं कि इबहाम है, बड़े क्लियर नंबर्स हैं, हर रोज, हर महीने, हर घंटे जनरेट होते हैं कितनी तो अगर तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाकई चाहते हैं कि वहाँ बिजली की फराहमी ज़्यादा हो जाए, तो फिर बजाय ये कि वो बड़के लगाएं या गैर कानूनियत को हवा दें या फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल करते हुए खुद चले जाएं वहाँ ग्रिड स्टेशंस पर, उनको वफाक के साथ बैठकर चाहे अब वो सूबाई महसूलात में से जो बिजली की लॉसेस हैं वो कम करने हैं, लेकिन बहरहाल ये मसला बड़ा संजीदा है और बेहतर यही होता कि इसको बजाय कि वो बड़कों के वो आकर वजारत जो बिजली की वजारत है या वज़ीर आज़म के पास आकर अपना कोई फार्मूला पेश करते, क्योंकि अगर उनकी वाकई तरजीह ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे जो भाई और बहनें हैं, और देखिए ना, बड़ी ये दुख की बात है कि वो सारे लोग ऐसे नहीं है जो बिजली का बिल नहीं देना चाहते, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद है जो बिजली का बिल देना चाहती है, लेकिन
وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں جو اس قسم کی اس وقت سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ اس میں کوئی جغرافیائی ایشو بھی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جنوب ہے اور شمال جو ہے وہاں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. اب اس میں جو کمپلیکیٹنگ فیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صوبہ بہت عرصہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور وہاں حاکمیت پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی وہاں بھی کمزوری رہی ہے حاکمیت کی جو سیلف گورننس ہے. یہ سب اس کو سامنے رکھ کر اس کا حل ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ جو حل ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ خود گریڈ اسٹیشنوں میں جا کے بٹن آن کریں گے, اس سے حل نہیں ہوگا. سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فارمولا موجود ہے تو پھر یہ وعدہ ہی کیوں کیا گیا, اور اگر یہ طے شدہ بات ہے تو پھر تو کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ ان کے صوبے میں 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو یہ سارے فارمولاز کی موجودگی میں پھر کیوں یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ان کے ساتھ اور اگری کیا گیا کہ ان کے صوبے میں 12 گھنٹے سے زائد کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی؟ نہیں, یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ وعدہ ایکچولی ہوا کہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ وعدہ کوئی بھی جو آج کل بڑے ہمارے قابل اور محنتی وزیر صاحب ہیں اویس لغاری صاحب پہلے بھی یہ ذمہ داری نبھا چکے ہیں. تو اگر تو انہوں نے ذمہ داری سے یہ وعدہ کیا تھا تو پھر مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس بند کمرے میں کیا کمٹمنٹ کی تھی, کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہو نہیں سکتی. ان کی طرف سے اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے. جو منیمم لیول ہے جس پہ اگر جہاں سے میں نے کہا 80% زیادہ کی اگر لاسز ہیں یا بجلی کے بل وصول نہیں ہو رہے تو وہ 4 گھنٹے بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے. یہ حاکمیت کی جو کمی ہے اس کی قیمت جو بل دینے والے صارفین وہ روزانہ ادا کر رہے ہیں, تو دونوں طرف زیادتی. خرم صاحب, آپ جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں لائن لاسز زیادہ ہیں یا لوگ بجلی کی چوری کر رہے ہیں یا 70-80% لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر رہے, وہاں پہ تو چلے ٹھیک ہے ایک میکنزم کے تحت وہاں پہ معاملہ طے ہونے چاہیے. لیکن جو 30% لوگ بل دے رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ پھر وہ کیوں بھگت رہے ہیں, ان کی وہ کیوں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ برداشت کریں جب وہ بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں. جو لوگ نہیں دے رہے بجلی کے بل ان کی تو چلے چیز سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ یا تو آپ سسٹم کو اس طریقے سے چینج کریں کہ جو بجلی کا بل نہیں دیتا وہ بھگتے, یہاں تو بل دینے والا بھی بھگت رہے. جی, اس لیے کہ اس سسٹم میں اس وقت تو ٹیکنیکل استعداد نہیں ہے, اور اس پہ جب 16 مہینے کی جو 15 جماعتی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا جسے ہم کہتے ہیں ایڈوانسڈ میٹرنگ انفراسٹرکچر. وہ لگانا شروع کر دیا تھا, اور وہ اگر ٹرانسفارمر کی سطح تک انشاءاللہ جب پہنچے گا تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ اس کی بہت ہی ایک ہم کہہ سکتے ہیں باریک قسم کی تقسیم کی جا سکے کہ اس علاقے میں بل لوگ دے رہے ہیں اور اس میں نہیں دے رہے, جو نہیں دے رہے ان کو بجلی فراہم نہ کی جائے. اور دوسرا اس میں یہ بھی دیکھیے, ہر چیز جو ہے بس جیسے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, ہر جو قدم حکومت اٹھانا چاہتی ہے وفاقی حکومت, اس کا بالآخر جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس علاقے میں لوگ آپ کو یہ سٹیپ کرنے دینے کے لیے تیار. اب جہاں حاکمیت کمزور ہے تو وہاں ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر پہنچانا بھی اتنا ہی مشکل ہے. جو مثلا زیادہ سیٹلڈ علاقے ہیں وہاں آسان ہے, وہاں لگ جاتا ہے فوراً ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر. لیکن جو سب سے مشکل اور پرابلمٹک ایریاز ہیں وہاں اس قسم کے ٹیکنیکل سولوشنز کرنا بھی مشکل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت جو ہے اس کو لامتناہی مدت تک اس کو روک سکتی ہے. بہرحال بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ ہم یہ بجلی کا جو ایک بہت بڑا بحران ہے اس پہ کم از کم اس کا ایک حصہ ہم حل کر سکیں. سر میں شوکت یوسف زئی صاحب کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا, وہ اپنے علاقے کی بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ اپنے علاقے میں 10 یونین کاؤنسلز کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پر 10 یونین کاؤنسلز کے لیے صرف 2 میٹر ریڈرز موجود ہیں, اور ان کے لیے تو پھر ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں جائیں اور میٹر کی ریڈنگ لیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میٹر ریڈنگ ہوتی نہیں ہے اور پھر بل نہیں آتا, اور اگر بل نہیں آئے گا تو پھر لوگ کیا ادا کریں. تو یہ تو پھر سٹاف کی کمی ایک میجر کنسرن ان کی طرف سے جو ہے ایک ایشو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ تو وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ سٹاف کو پورا کرے. جی, سٹاف کی کمی ہے لیکن اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی محترم نے کہی ہے.
دوسرا جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، اگر ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر اور جس کا میں نے کہا ہم نے آغاز کر دیا تھا مختلف جہاں جہاں بھی، ایون پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بھی محدود تعداد میں یہ لگے تھے. ان کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو میٹر ریڈر نہیں چاہیے، پھر آپ کو جو کمپنی ہے اور جو کنزیومر ہے ان کے فون کے اوپر ہمہ وقت اس کی ریڈنگ خود آ رہی ہوتی ہے، بیکاز وہ آن لائن میٹر جو ہے وہ اپنی ریڈنگ جو فراہم کر رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ حد تک کمی میٹر ریڈرز کی بھی ہے، لیکن زیادہ جو کمی ہے وہ اس بات کی ہے کہ وفاق اور جو صوبہ ہے وہ مل کر جو مختلف اس قسم کے ٹیکنیکل سولوشنز بھی ہیں، اور جو اگر کوئی دوسرے معاملات ہیں جہاں جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کی جو وہاں ریٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ مل کر ہی ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے سے نہیں ہوگا. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم معاملہ 1600 ارب روپے کی ادائیگیوں کا ہے. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے کم از کم 1600 ارب روپے بنتے ہیں جو ان کو ادا کرنے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ویسے تو ہمارے پیسے زیادہ بنتے ہیں، لیکن 1600 ارب روپے کے اوپر تو اتفاق ہوا تھا، تو وہ پیسے تو جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے کم از کم وہ پیسے تو ہمیں ادا کیے جائیں، وہ پیسے بھی ادا نہیں ہو رہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ جی دیکھیے، پھر میں کہوں گا کیونکہ ابھی تک کسی دوسرے ذمہ دار شخص نے اس کی نہ ہی تصدیق کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سوال اٹھایا، لیکن واقعی حکومت میں توقع ہے کہ وہ ان سوالات کے جواب دیں گے. دیکھیے، اس پر پہلے دو چیزوں پہ دو مرحلوں میں یہ مسائل ایسے حل کیے جاتے ہیں. یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے پہلا ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر وفاق کا اور صوبوں کا ایگریمنٹ ہو جائے کہ جی اتنی رقم پے کرنی ہے، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ فوراً پے کر دی جائے گی. وہ وفاق کے جو اوور آل اس کا ریونیو ان کو آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے، اور یہ ہر مہینے کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہیں صوبوں کو. اب جولائی کے وسط میں جب یہ قسط جائے گی تو اس میں اس کا کچھ حصہ شامل ہوگا. ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو صوبوں کے تمام جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے لیے جو وسائل فراہم کرنے، اور وہ وفاق ہر آئی تھنک مڈ منتھ میں دوسرے ہفتے کے آخر میں وہ فراہم کرتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اختلافات چل رہے ہیں اس وقت مسلم لیگ نواز کے؟ جی یہ بھی ایک اور حساس سبجیکٹ ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے. اختلاف دیکھیے ہمارے مقاصد ایک ہیں. ہمارے مقاصد جو جس پہ ہم دونوں متفق ہیں جماعتیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور جمہوری اور ہمیں معاشی استحکام فراہم کرنا ہے. اب اس تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار ہونا ہے اس کے اوپر ضرور اختلاف رائے ہے کہ جی ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو پہلے کرنا چاہیے. لیکن پرنسپلی ابھی تک کوئی واضح طور پہ ہمیں اختلاف کی وجہ سمجھ نہیں آئی. یہ کچھ وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہے اور پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ہے، اس پر اپنی محنت زیادہ کریں، زیادہ ایفرٹ کریں، زیادہ وقت دیں، تاکہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں اور ہر دن اہم ہے، ان کو یہ احساس ہو، اور جو کہ درست طور پر احساس ہو کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہے. لیکن سر، بجٹ جیسا اہم معاملہ، اس کے اوپر آپ نے اپنے سب سے بڑی اتحادی جماعت کو اعتماد میں نہیں لیا. یا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بجٹ کون سا ہم نے بنایا ہے، یہ تو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ڈکٹیٹڈ بجٹ تھا، تو ہم پیپلز پارٹی کو کس چیز پر اعتماد میں لیتے؟ یا تو پیپلز پارٹی کا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے، اور ادروائز کوئی ریزن ہے تو آپ بتا دیں کہ سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے آپ کی پیپلز پارٹی، بجٹ جیسے اہم معاملے پہ آپ نے اس کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ نہیں، آپ کی حصہ مزہ اچھی ہے، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. حکومت کو اپنے جو معاملات ہیں، جو حکومت بجٹ پیش کرتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس لیے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ابھی غالباً وفاقی حکومت کو عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے نا وہ چارج اپ ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں ان کی طرف سے وضاحت یا کم از کم اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ آنا چاہیے، وہ نہیں آیا.
میں امید کر رہا ہوں کہ آج اور کل میں یہ جو چارج اپ ہو جائے گا میکنزم غالباً جو ہے وہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ طویل چھٹیوں پر چلے گئے اور سوموار کے روز سے اب جو ہے وہ شاید دوبارہ پورا سسٹم آن ہوگا. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ اس پہ ایک رائے حکومت کی بھی واضح طور پر آنی چاہیے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بھی اس کو بڑا سنجیدگی سے دیکھا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کے اوپر ان کے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بیٹھ کر فوری طور پر ایگریمنٹ نہیں ہم حاصل. اچھا خرم صاحب, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ صرف سیاست کھیل رہی ہے, جیسے حنیف عباسی صاحب وہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سب کچھ پولیٹیکل گینز کے لیے کر رہی ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو پنجاب میں ڈیفیمیشن بل کا معاملہ تھا, اتق عزت بل کا, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یعنی آپ کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اور گورنر صاحب جان بوجھ کر چھٹی پر گئے تھے اور دبئی جا کر انہوں نے یہ موقع دیا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ اس بل پر سائن کر دیں اور پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ مل جائے. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمکہ کیا ہوا ہے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے. جی دیکھیے, یہ سیاست تو جاری رہے گی, اور جہاں مخلوط حکومتیں ہیں وہاں اتنی زیادہ سیاست ہوگی. اور میں آپ کے شو پہ بھی غالباً کہہ چکا ہوں, پھر دہرا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو یہی ہے کہ غلبے میں پورا حصہ لیا جائے, تمام آئینی عہدے حاصل کیے جائیں, وفاق کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں بھی حصہ لیا جائے, لیکن وہ ملبے میں حصہ نہیں لینا چاہتے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اگر وہ غلبے کا حصہ ہے تو پھر انہیں آج نہیں تو کل ملبے کا حصہ بھی بننا پڑے گا. لہٰذا وہ اپنی ایک سیاسی اسٹریٹجی پر کام کر رہے ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون کو اگر حکومت کے اندر جو دو جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون کی بھی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے وہ بھی اتنی ہی جسے کہنا چاہیے کہ بلبلہ انگیز اور روبسٹ ہونی چاہیے, تاکہ پھر یہ جو اتحاد ہے جو کہ اس حکومت کی جو سیاسی بقا ہے اس کا سب سے اہم جزو ہے. اپوزیشن کی سیاست جاری رہے گی, ان کی گفتگو, ان کے جو بھی ہیں مظاہروں کے دھمکیاں وہ دیتے ہیں, لیکن اصل جو اس گورنمنٹ کی بنیاد ہے وہ ان دونوں جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہے. اور خاص طور پہ جب آصف زرداری صاحب صدر مملکت کے طور پر وہاں موجود ہیں تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ایفرٹ کر کے, کوشش کر کے, زیادہ محنت کر کے, اگر کی ہے پہلے مزید محنت کر کے اس معاملے کو خوش اسمبلی سے حل مجھے توقع ہے کہ کر لیا جائے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سابق وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کی پروگرام سے اتنی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.